जब जब हुक्म खुदाबंदी के हुदूद से निकलेगा तो इस पर तगा का फतवा देगा। फम्मा मन तगा, वो जिसने मनमानी किया। ये रब चाही जिंदगी गुजारने के लिए इसको मैंने पैदा किया था, मनमानी पे कैसे? लोहा जो है ये आसमान से नाजिल की हुई चीज है। बाकी मादनियात जो हैं वो कुरान की आयत है, जिसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इसलिए बोलते कुरान की तफसीर से थोड़ा अपना ताल्लुक जोड़ो तो मालूम हो दीन क्या है, हकीकत क्या है दुनिया की। लोहे के बारे में फरमाया हमने लोहे को नाजिल किया, ऊपर से उतरता है। बाकी सारी मादनियाँ, सोना चांदी, प्लैटिनम और यूरेनियम और जो कुछ है सब अंदर रहती है, तो ये ऊपर से उतारते हैं। सूरह हदीद में एक आयत शरीफा है जिसमें फरमाया एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया। एलमू, सुनो, एलमू जो है इसका मतलब होता है अपने इल्म में बिठा दो, जान लो ये बात। कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जो इस कायनात का बनाने वाला है। हमें सारे उलूम के सीखने का शौक है। हमने तो इतनी किताबें पढ़ डाली हैं जो हमारे वजन से भी ज्यादा हैं, लेकिन अगर हमें किसी चीज का शौक नहीं है तो अल्लाह की किताब के पढ़ने का शौक है। तुम तो अपने आगे किसी की सुनने को नहीं, यहां तक कि कोई अगर कुरान सुनाने को बोले तो तुमको कुरान सुनना भी नहीं अच्छा लगता। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह की जात को जब उसकी बारगाह में तुम्हारा मुर्दा खड़ा किया जाएगा और तुमसे वो पूछेगा कि मेरा वो कलाम जिसके लिए मेरे नबी ने मक्के से हिजरत की थी मदीने की तरफ, उस कलाम के लिए उसने हिजरत की थी और तुझे वो कलाम अच्छा। मेरा दावा है अल्लाह के नाम पर कि सारे दुनिया के सारे अदीब और सारे के सारे थिंकर्स जमा हो जाएं और बता दें इन हुदूद से हटकर भी दुनिया कोई चीज है। उसका नाम चल रहा है ना, वो बहुत अच्छा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, मैं उससे बड़ा आलिम हूँ। अरे ये भी चल रही है, मैं उससे बड़ा आलिम। अभी देखो बाजू के मुल्क में जरा जबान फिसल गई एक आलिम दीन की बोलने में, उसकी 40 साल की खिदमत में पानी फेर दिया इस उम्मत ने, इसको गैरत नहीं आती। अपने एक आलिम दीन पर तुम ये फतवा लगाते हो कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करेगा, उनकी तौहीन करेगा, जिसकी जिंदगी कुरान बताने में गुजर गई, कुरान के अहकाम की तशरीह करने में गुजर गई। तुम कहते हो वो कुरान की तौहीन करता है। सिर्फ इतना हुआ कि सामने वाले से कहने में अल्फाज के इस्तेमाल में गलती हो। ज़िक्र हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। एक सूरत शरीफा है 30वें पारे में, उसका नाम है सूरह नाज़िआत। 30वां पारा जैसे शुरू होता है तो पहली सूरह नबा है और उसके बाद ही सूरह नाज़िआत है। नाज़िआत किसको कहते हैं? नज़ा लफ्ज़ जो है, नज़ा का मतलब होता है खींचना, और नाज़े का मतलब होता है खींचने वाले, खींचने वाला, और नाज़िआत का मतलब होता है खींचने वाले। कौन खींचने वाले? फरमाया वन नाज़िआत ग़रक़ा, कसम उन फरिश्तों की जो जिस्म के अंदर डूब के घुस के रूह को खींचते। वन नाशितात नश्ता, और कसम उन फरिश्तों की जो बहुत ही आसानी से बंधन को खोल देते हैं। उस सूरत शरीफा का नाम नाज़िआत क्यों है उस पर मैंने बात अर्ज किया। आयत का ताल्लुक़ सूरह नाज़िआत से है। फरमाया फ़अम्मा मन खाफ़ा फ़अम्मा मन तग़ा, वो जिसने सरकशी की, जिसने मनमानी किया, वह आसरल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे दिया। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, यही वो शख्स है जिसका ठिकाना जहन्नम है। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, और वो जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने दिल को मनमानी से रोके रखा। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा,
بس یہی شخص ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت۔ آپ انداز فرمائیں کہ قرآن پاک 30 پارے پر مشتمل ہے، 114 سورتیں، 6000 سے اوپر آیتیں، اور اس میں سورہ یہ نازعات کی یہ مختصر سی آیتیں۔ اب مضمون ترجمے سے آپ کو انداز ہوا ہوگا کہ یہ دنیا اور وہ دنیا، دنیا اور آخرت، ان دونوں کو کتنے کم الفاظ میں قرآن نے واضح فرما دیا۔ ایک بات تو یہ کہ پورا قرآن اس کو نازل ہی اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانیت، حضرت آدم علیہ نبی صلی والسلام کی اولاد اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا کر اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنا دے۔ نزول قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانیت تباہ اور برباد ہونے سے بچ جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کے لیے صاحب قرآن، جن کی ذات عالی پر رب کائنات نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور جنہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرما کر اس قرآن کا معلم بنا کر مبعوث فرمایا، اس قرآن کو سکھلانے والا بنا کر مبعوث فرمایا، ان سے اس قرآن کو سیکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کے عذاب سے بچ کر اس کی رحمتوں کا آدمی حقدار بن سکتا ہے۔ اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں چند باتیں فرمایا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، یہ طغیٰ لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہمارے علماء فرماتے ہیں سرکشی۔ یہ سرکشی لفظ جو ہے یہ عام طور سے سمجھ میں نہیں آتا کیا چیز ہے، اس لیے آپ کے خادم نے اس کا ترجمہ کیا منمانی۔ طغیٰ لفظ جو ہے اس سے ایک لفظ بنا ہے طغیان۔ یہ طغیان کا لفظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ جب بارش بہت ہو جاتی ہے تو پھر خبریں آتی رہتی ہیں، فلاں دریا میں طغیانی آ گئی، فلاں ندی میں طغیانی آ گئی۔ سب جانتے ہیں کہ طغیانی کس کو کہتے ہیں، کہ عام طور سے دریا کی ایک حد ہوتی ہے جس میں دریا بہتا رہتا ہے، 6 مہینہ 8 مہینہ اس پہ بہتا رہتا ہے وہ، لیکن جب بارش آ جاتی ہے اور مختلف جگہوں کے بارش کا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ دریا بہت چوڑا ہو جاتا ہے، اور اپنی جس حد میں وہ بہتا تھا اس حد سے بہت باہر چلا جاتا ہے، اور اس کے حد سے باہر جانے کو طغیانی کہا جاتا ہے۔ بس یہی معنی ہے طغیٰ کا۔ ہر انسان، یا ہر انسان کے علاوہ یہ کہیں ہر مومن، اس لیے کہ انسان تو عام ہے لیکن ایمان والا الحمدللہ خاص ہے۔ انسان یہ عام ہے اور مومن خاص ہے۔ مومن وہ ہے جس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا ہے، جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانا ہے، جس نے آخرت پر یقین کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی بھی طرح اپنی آخرت میں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے شریعت اسلامی نے حدود مقرر کی ہیں، اور ان حدود میں رہ کر زندگی گزارنا یہ مومن کی شان ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، ایک انسان، ہم میں سے ہر آدمی، ہماری مختلف حیثیتیں ہیں، ہماری مختلف حیثیتیں ایک وقت میں ہر آدمی کا، وہ عالم ہو، جاہل ہو، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کیسا بھی، ہر آدمی کی اتنی الگ الگ حیثیتیں ہوں۔ جیسے ایک وقت میں میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، اور اسی وقت
میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اسی کے ساتھ میں اپنے والدین کی اولاد ہوں، اسی کے ساتھ میں اپنی بیوی کا شوہر ہوں، میں اپنے بچوں کا باپ ہوں، اپنی بہنوں کا بھائی ہوں، اپنے پڑوسیوں کا پڑوسی ہوں۔ اگر کہیں میں امامت کرتا ہوں تو میں مقتدیوں کا امام ہوں، کہیں میں ملازمت کرتا ہوں تو میں ملازم ہوں، اور اگر کچھ لوگ میرے پاس ملازمت کرتے ہیں تو میں الحمدللہ ان کا اختیار رکھتا ہوں۔ تو یہ مختلف حیثیتیں ہر انسان کی ہوتی ہیں، اور ان ساری حیثیتوں کے لیے شریعت مطہرہ نے حدود مقرر کر دی۔ تو اپنے اللہ کا بندہ ہے، اور تیری عظمت اس میں ہے، تیری عزت اس میں ہے کہ تو اپنی پوری زندگی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کے گزارنا، اس لیے کہ غلامی کہا جاتا ہے سر جھکا کے زندگی گزارنے کو۔ غلام منمانا نہیں ہو سکتا، جس دن وہ منمانی کرنے لگے اس دن اس کو غلامی کے حدود سے نکل جائے۔ یہ ہے ابدیت، یہ ہے ابدیت، اور اسی ابدیت کو مقصد حیات قرآن نے بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی اختیار کریں، سر جھکا کے زندگی۔ اب آپ دیکھو ہم اور آپ اللہ کے احکام کے آگے کتنا سر جھکا کے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ میں سب سے زیادہ اپنا محاسبہ کروں کہ احکام الہی کے آگے میرا سر کتنا جھکا ہوا ہے، میری گردن کتنی جھکی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں احکام الہی کو میں پیچھے ڈال دیتا ہوں وہاں میری داڑھی، میرا کرتا پاجامہ، میری ٹوپی، میرے شیروانی اور میرا صافہ، یہ سب سے قطع نظر۔ جب حکم خداوندی کے حدود سے نکلے گا تجھ پر طغا کا فتویٰ دے گا، فَمَّا مَنْ طَغَا، وہ جس نے من مانی کیا۔ یہ رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے اس کو میں نے پیدا کیا تھا، من مانی پہ کیسے آ گیا؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور میرا رب کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا حق مجھے نہیں، کسی بھی انسان کو نہیں دیا گیا۔ میرے رب نے اپنی رضا اور ناراضگی کو اپنے کلام میں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح فرما دیا ہے۔ ان حقوق، ان احکام کی پابندی میں میرا حق ابدیت ادا ہوگا، اور جب میں اس سے نکلنے کی کوشش کروں گا تو طغا کا فتویٰ مجھ پر۔ مثال کے طور پر ایک بات دیکھیے، نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد نماز میں سب سے بڑا رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ جو، یہ سجدے کو بہت سارے بیچارے سجدہ بولتے، سجدہ نہیں، سجدہ ہے وہ۔ سجدہ جو ہے وہ رکن اعظم ہے، سب سے بڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس پر سے قیام جو کھڑا رہنا فرض ہے نا، وہ بھی ساقط ہو جائے، پھر اس کو کھڑے نہیں رہنا ہے۔ اسی لیے کرسی پہ جو نماز پڑھتے ہیں، 10 بار کہا ہے میں نے کہ جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں ان کو بیٹھ کے نیت باندھنا ہے، کھڑے رہ کے نہیں باندھنا ہے۔ ان کا قیام عام، اگر آپ کرسی پہ نماز پڑھنے کے بعد بھی سجدہ اگر زمین پہ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی شکل ہے، پھر آپ کو کھڑے رہ کے ہی نیت باندھنا پڑے گا۔ بہرحال بات اس پر آئی کہ سجدہ کتنی اہم ترین چیز ہے، لیکن آپ دیکھیے یہی سجدہ ہے کہ دن 24 گھنٹے میں کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں ہمارے علماء کہتے ہیں خبردار سجدہ نہیں کرنا، حالانکہ سجدہ قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جتنا زیادہ حالت سجدہ میں اللہ سے قریب ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی حال میں قریب نہیں ہوتا۔ اس کا قیام، اس کا رکوع سب اپنی جگہ ہے، لیکن حالت سجدہ میں
جس طرح وہ کسی بکری کے بچے کی طرح بالکل اپنے آپ کو بےچارگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ڈال دیتا ہے کہ اس کا وہ جسم جس کو اللہ نے کھڑا بنایا ہے، اللہ نے میرے جسم کو کھڑا بنایا ہے، میرے یعنی انسان کے جسم کو اللہ نے کھڑا آکار دیا ہے، میرے کھڑے جسم کو میں اپنے رب کے بارگاہ میں اس طرح اپنے آپ کو ڈال دیتا ہوں کہ میرے جسم کے 8 حصے زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بیچارگی کی حالت میں میرا رب مجھے اتنی محبت اور پیار سے دیکھتا ہے کہ اس سے زیادہ قرب الہی کا کوئی موقع ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ اوقات ایسے ہیں دن میں، طلوع آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت لکھا ہوا ہوتا ہے سجدہ حرام ہے۔ ارے سجدہ کیسا ہے ہو گیا؟ مولوی کو کیا ہو گیا؟ سجدے کو حرام بولتا ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ کے ہوں گے طغا کس کو کہتے ہیں۔ جب اللہ حکم فرمائے، جب اجازت دے سجدہ کرنا، جب سجدہ عبادت ہوگا، اور جب میرا رب منع فرما دے تو یہ سجدہ اب قرب الہی نہیں، اب رحمت الہی نہیں، بلکہ لعنت الہی کا سبب بن جائے گا۔ اب اگر ایسے حال میں کوئی سجدہ ریز ہونے کی کوشش کرے تو بجائے اللہ کی رحمتوں کے اللہ کی ناراضگی اس کے حصے میں آئے گی۔ اس لیے کہ سجدہ فی نفس ہی عبادت نہیں ہے، سجدہ اس وقت عبادت ہوتا ہے جب اللہ کی اجازت اس میں شامل ہوتی ہے تو عبادت ہے، جب اللہ کی اجازت نکل جائے تو پھر وہ عبادت نہیں رہ جاتی۔ یہ ہے طغا، فاما من طغا، وہ جس نے منمانی کیا۔ منمانی بندہ ہے نا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رب چاہیے۔ منمانی، جس نے منمانی کیا، وہ آثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا۔ دیکھو یہاں ایک بات سمجھ لو، دنیا کی زندگی کو اختیار کرنا، دنیا کی زندگی کو اختیار کرنا، یہ عین شریعت مطہرہ کا مطالبہ ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آدمی دنیا چھوڑ کے بھاگ جائے، کسی جنگل میں چلا جائے، کوئی دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، کیا کمال ہے؟ وہاں جا کے عبادت کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ جنگل کی راہ لے گا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ انسانی معاشرے میں رہ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا جو طریقہ سکھلایا وہ سارے کے سارے طریقے چھوٹ جائیں۔ اس کے بعد کیا رہ جائے گا زندگی میں؟ فرمایا وہ آثر الحیات، یہ لفظ بہت اہمیت، آثر الحیات، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا۔ اب دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اگر سب لوگوں سے پوچھا جائے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہاں بھائی آپ بتاؤ تو دنیا کی زندگی کیا ہے، ایک ایک آدمی کا نمبر آ رہا ہے، سب بتاتے رہیں گے۔ 2 4 10 20 جمعہ جو ہوگا، ہم اسرائیل بھائی سے شروع کریں گے تو وہ بیچارے بولیں گے بھی صبح صبح منڈی جانا، بکرے کی تجارت کرنا، یہ اس لیے بیچارے وہ کرتے ہیں۔ دوسرا والا آدمی بولے گا وہ صبح صبح دکان کھولنا اور فلانا، تیسرا آدمی بولے گا ملازم۔ یہ دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے، یہ دنیا جس نے بنایا اس سے پوچھو دنیا کی زندگی کیا ہے۔ دیکھو یہ قرآن پاک کا 27واں پارہ ہے، اس میں ایک سورت شریفہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ الحدید۔ حدید یعنی لوہا، اور لوہے کے بارے میں آپ یہ سمجھ لو کہ لوہا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا وہ انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو اتارا ہے، اوپر سے نازل کیا ہے۔ یہ بات معلوم ہے، لوہا جو ہے یہ آسمان سے نازل کی ہوئی چیز ہے۔ باقی معدنیات جو ہیں، وہ قرآن کی آیت ہے جس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے بولتے قرآن کی تفسیر سے تھوڑا اپنا تعلق جوڑو تو معلوم ہو دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے دنیا کی۔ لوہے کے بارے میں فرمایا ہم نے لوہے کو نازل کیا، اوپر سے اترتا ہے یہ، باقی ساری معدنیات سونا چاندی اور پلاٹینم اور یورینیم اور جو کچھ ہے سب اندر رہتی ہیں اور یہ اوپر سے اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب اترنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت اس پر بحث نہیں۔ اس سورہ حدید میں ایک آیت شریفہ ہے جس میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، اعلموا، سنو،
علمو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے علم میں بٹھا لو، جان لو یہ بات۔ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ بتا رہا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ ہمیں سارے علوم کے سیکھنے کا شوق ہے، ہم نے تو اتنی کتابیں پڑھ ڈالی ہیں جو ہمارے وزن سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی چیز کا شوق نہیں ہے تو اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا شوق کیا ہو گیا ہم کو؟ فرمایا اعلموا، جان لو اس بات کو، اپنے علم میں بٹھا لو اس بات کو، انما الحیات الدنیا، کہ در حقیقت یہ دنیا کی زندگی۔ اب میں نے کیا کہا تھا؟ سب سے پوچھو، سب اپنے اپنے اعتبار سے دنیا کی ڈیفینیشن کریں گے، تعریف کریں گے، جس کی جو مصروفیات ہے بیچارہ اسی کو دنیا سمجھ رہا ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے بنانے والے نے دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا۔ اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لوگو، تم اپنی بات کو کبھی نیچے کر کے اللہ کی بات کو اوپر کرنے کی عادت تو ڈالو۔ تم تو اپنے آگے کسی کی سننے کو تیار، یہاں تک کہ کوئی اگر قرآن سنانے کو بولے تو تم کو قرآن سننا بھی نہیں اچھا لگتا۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی ذات کو جب اس کی بارگاہ میں تمہارا مردہ کھڑا کیا جائے گا اور تم سے وہ پوچھے گا کہ میرا وہ کلام جس کے لیے میرے نبی نے مکے سے ہجرت کی تھی مدینے کی طرف، اس کلام کے لیے اس نے ہجرت کی تھی اور تجھے وہ کلام اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو اس بات کو کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، یہ کھیل ہے اور تماشا ہے، وزینت، اور آرائش ہے، سجاوٹ ہے، وزینت وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش ہے۔ میرا دعویٰ ہے اللہ کے نام پر کہ سارے دنیا کے سارے ادیب اور سارے کے سارے تھنکرز جمع ہو جائیں اور بتا دیں کہ ان حدود سے ہٹ کر بھی دنیا کوئی چیز ہے، خدا کی قسم قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ یہ دنیا کی حقیقت اس ذات نے بتائی جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ جان لو اس بات کو کہ یہ دنیا کی زندگی، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ زینت ہے، یہ تفاخر ہے اور یہ تکاثر ہے۔ بس اتنی ہی چیزیں ہیں۔ ہماری پوری زندگی کو ذرا غور کرو تو اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اگر اس میں سے ایک ایک لفظ کی تشریح کی جائے، چلیے ایسا کرتے ہیں، اب آج سے ایسا کریں، اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح ایک ایک جمعہ میں کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے یہ بھی یہی آیت، لیکن پھر باقی مضمون کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ فرمایا کمثل غیث، لیکن یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، زینت، خوبصورتی، تفاخر، ایک دوسرے کے اوپر بڑھ جاؤ، تکاثر، ایک دوسرے سے مقابلہ، پوری میں نے کسی وقت یہ بات آپ سے عرض کہا تھا کہ اصل میں ضروریات زندگی جو ہیں وہ مہنگی نہیں ہیں، ضروریات زندگی مہنگی نہیں ہیں، کبھی مہنگی نہیں رہتی۔ اللہ کا ایک ایسا غیبی انتظام ہے، ارے اس دنیا پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، کسی کے باپ کی حکومت نہیں ہے یہاں۔ اللہ نے ایک ایسا غیبی انتظام فرما رکھا ہے کہ اس کے بندوں کی جو بنیادی ضروریات ہے، ان ضروریات کی چیزوں کو ہمیشہ وہ انسان کے قابو میں اور کنٹرول میں رکھتا ہے، اس کا غیبی انتظام کام کرتا ہے۔ اب اس پر کیلکولیشن میں بتاؤں تو بہت الگ چلا جائے گا مضمون۔ جو چیز مہنگی ہے وہ ہماری شعبدہ بازی ہے، جو چیز مہنگی ہے وہ ہمارا دکھاوا ہے، جو چیز مہنگی ہے وہ ہمارا دکھاوا۔ میں آپ کو مثال کے طور پر ایک بات بتاؤں، ایک مکان بنانا ہے، ایک مکان بنانا ہے، 1000 فٹ پہ مکان بنانا ہے۔ 1000 فٹ پہ مکان بنانے کے لیے کتنا روپیہ لگتا ہے؟ تو بولے بھائی 5 سے 10 لاکھ میں مکان بن جائے گا۔ 10 لاکھ میں بنا دیا مکان، اچھا مکان، خوبصورت، ہر طرح سے
मकान में क्या होना? मकान में हिफ्ज़ान सेहत होना, हवा रोशनी का इंतज़ाम होना, पर्दे का इंतज़ाम होना और मेरे तहारत और मेरी नमाज़ों का उसमें ख्याल, बस इसका इंतज़ाम होना, यही होना ना, और क्या होना? ये मकान जो 1000 फुट पर 10 लाख रुपए में बना है, इस मकान में अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन करवाना चाहें तो इसमें 10 करोड़ का भी आप इंटीरियर डेकोरेशन करवा सकते। कोई बोल दे के नहीं होता, कोई बोल दे के नहीं होता, किसी की हिम्मत है तो क्या चीज़ महंगी है? मकान बनाना महंगा है? महंगा डेकोरेशन है, शोभदाबाजी है, दिखावा है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो कुछ आपका खादिम अर्ज करता है, मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे कहता हूँ कि जरा दिल के कानों से उस पर गौर करो मेरे भाई। फरमाया कमसल गैस, ये दुनिया की ज़िंदगी जो तफाखुर तकासुर, एक दूसरे पे आगे बढ़ जाना, एक दूसरे को हरा देना, उसका नाम चल रहा है ना। वो बहुत अच्छा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, मैं उससे बड़ा आलिम हूँ। अरे ये भी चल रही है, मैं उससे बड़ा आलिम। अभी देखो बाजू के मुल्क में ज़रा ज़बान फिसल गई एक आलिम दीन की बोलने में, उसकी 40 साल की खिदमत पे पानी फेर दिया इस उम्मत ने। इसको गैरत नहीं आती। अपने एक आलिम दीन पर तुम ये फतवा लगाते हो कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करेगा, उनकी तौहीन करेगा, जिसकी जिंदगी कुरान बताने में गुजर गई, कुरान के काम की तशरीह करने में गुजर गई। तुम कहते हो वो कुरान की तौहीन करता है। सिर्फ इतना हुआ कि सामने वाले से कहने में अल्फाज के इस्तेमाल में गलती हो गई। भाई मैं इतने दिन से यहाँ पर अल्लाह की तौफीक से, उसके फजल करम से बोल रहा हूँ, न जाने कितनी बार बोलने में अल्फाज इधर के उधर हो जाते होंगे। अब एक लफ्ज़ इधर का उधर हो गया और आपने उस पर फतवे जड़ दिए उठा के, तो ये अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। तो मेरे भाइयों, फरमाया कमसल गैस, इस दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल ऐसी जैसे बारिश, कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु, जिसकी मिसाल एक ऐसी बारिश की है कि जब बारिश पड़ती है और सब्ज़ा लहलहाने लगता है खेती, तो किसान को बड़ा क्या लहलहा रही है मेरी खेती। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु, फिर वो बहुत ज़ोर पकड़ती है, फतराहु मुस्फर्रा, और फिर तू देखता है कि वो पीली पड़ जाती है, फयकूनु हुतामा, और एक वक्त ऐसा आता है कि वही लहलहाती हुई खेती पीली पड़ने के बाद, जर्द पड़ने के बाद चूरा चूरा हो जाती। बस ये दुनिया की ज़िंदगी, तेरा तफाखुर, तेरा तकासुर, तेरी शान, तेरा देखो मुझे देखो मुझे देखो मुझे, एक वक्त आएगा जैसे इस खेती को मैंने चूरा चूरा कर दिया, वैसे तुझको भी चूरा चूरा कर दिया। और अगर तुझे शक हो तो जा तेरे से लगी कब्रिस्तान में देख, तेरे इस आजू बाजू रहने वाले कितने वो लोग जो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, वो चूरा होके पड़े हैं या नहीं। आने वाले कल में तू भी चूरा होके वहीं पड़ा जाएगा। ये मेरा कानून है और मेरे कानून को कोई बदल नहीं सकता। फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। और याद रखना, ये तो मैंने दुनिया की ज़िंदगी बताई तुझे, इसलिए कि दुनिया का मैं बनाने वाला हूँ। इसी दुनिया के मुकाबले में मैंने एक आखिरत बनाई है, और उस आखिरत का हाल ये है कि व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। वहाँ या तो सख्त अज़ाब है। दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, दुनिया कितनी सारी चीज़ों का मजमुआ है। आखिरत सिर्फ 2 चीज़ें हैं, वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद, या तो सख्त अज़ाब है, व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और अल्लाह की तरफ से माफ़ी और उसकी तरफ से खुशनुदी। बस इन्हीं दोनों चीज़ों के मजमूए का नाम आखिरत है। फ़अम्मा मन तग़ा वासरल हयात दुनिया, जिसने तगा की, जिसने मनमानी किया, जिसने अल्लाह की रज़ा के मुकाबले में अपनी मन की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, फ़अम्मा मन तग़ा
وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، یہی ہے وہ شخص، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اس نے من چاہی سے روک رکھا، بس فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ شخص ہے جس کا ٹھکانہ جنت۔ میرے بھائیو، ابھی تو بات شروع ہوئی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاۃَ الدُّنْیَا پہ آپ کے خادم نے کچھ باتیں عرض کی۔ انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا تو اگلے جمعے میں اس کے آگے کے حصے کی تشریح کریں گے۔ پھر درخواست کریں آپ سے کہ مسجد، اس کے اخراجات سب آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، اپنا تعاون جاری رکھیے، اس لیے کہ مسجد کے اخراجات جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ جس طرح جو کچھ بھی ہے وہ سب الحمدللہ اصل تو اللہ کا فضل ہے اور سبب کے درجے میں آپ کا تعاون ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ اپنا تعاون جاری رکھیے، اور انشاءاللہ اس آیت شریفہ کا اگلا حصہ اللہ کے توفیق سے اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔